बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रवां हफ़्ते के नए एपिसोड आओ बात करें के साथ मैं और इस प्रोग्राम के रूए रवां इब्राहिम जमाली साहब एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की जो हीट वेव चल रही है बाहर, उससे आप तमाम हज़रात जो हैं वो महफूज हैं और जो है इस वक्त टीवी की स्क्रीन पे मौजूद हैं और हमें देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मौका की मुनासबत से आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, चूँकि अगस्त का महीना है और 14 अगस्त जो है वो बिल्कुल कुछ दिनों में जो है वो उसकी आमद है। तो आज के एपिसोड में इस 14 अगस्त की मुनासबत से हम बात करना चाह रहे हैं कि इन पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और इसमें आपकी हमेशा की तरह आपकी कॉल्स जो हैं वो हमारे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। स्पेशली हमारे वो बुज़ुर्ग और वो लोग जो हम हमारे इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखते हैं और पाकिस्तान बनते वक्त जो है वो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे और पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें वो इन्वॉल्व थे, या उनके पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व थे और उनके क्या उस वक्त ख्वाब थे और वो कैसा पाकिस्तान बनना जो है वो बनने के ख्वाब उस वक्त देख रहे थे, और फिर कैसा पाकिस्तान उन्होंने बनते देखा, और अब उनकी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं उस हवाले से उनकी क्या फीलिंग्स हैं। सो इस हवाले से हम आपकी कॉलों के जो है वो मुंतज़िर रहेंगे और इसी तरह इंशाअल्लाह इब्राहिम जमाली साहब को भी साथ साथ शामिल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह जमाली साहब, हमेशा की तरह आप बहुत फ्रेश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपने बड़ी हिम्मत की है माशाल्लाह, इस गर्मी के अंदर जो है वो स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी इस हिम्मत और जुर्रत को सलाम। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 75 साल तकरीबन जो है वो होने को आ रहे हैं और इन 75 सालों में पाकिस्तान जो 1947 में हमारे आबा व अजदाद ने हासिल किया जी और एक नज़रिया था, उस नज़रिए के तहत जो है वो पाकिस्तान बनाया गया और पाकिस्तान गोया ऐसा था कि एक मस्जिद जो है उसकी बुनियाद डाली गई। क्योंकि इसका जो क़याम था वो किसी जोग्राफ़िया, किसी ज़बान, किसी नस्ल, किसी रंग, किसी एक ख़ास ख़ित्ते के लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोगों के लिए जो है वो कोई एक ख़ित्ता अर्ज़ जो है वो हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर एक रिलीजियस, एक मज़हबी, एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो है इसका क़याम जो है वो अमल में आया। और जिसको कहते हैं ना कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, तो मस्जिद तो बनाई गई और एक वो पूरी जो तहरीक थी वो तहरीक वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में ये ख़ित्ता ज़मीन के ऊपर हमें अता किया जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि आज जब हम 75 साल के बाद इस मुमलिकत, इस रियासत, इस मस्जिद के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम इसकी हिफाजत कर सके हैं। इसके मुख्तलिफ जो है वो पहलू हो सकते हैं। जिस तरीके से इरलाक भाई बात कर रहे हैं, अगस्त का महीना है और 14 अगस्त को हम सब जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। एक याद जो है वो ताज़ा हो रही होती है कि पाकिस्तान जो है वजूद में आया था। तो सियासी हवाले से, अखलाकी हवाले से, माशी हवाले से, अस्करी हवाले से मेरे नज़दीक ये 4 जो है मेन वो पहलू हैं कि जिस पर जो है वो एक जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारी अचीवमेंट्स हैं, कहाँ पर कमी है। जी वो क्या वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर वो कुछ हम हासिल नहीं कर सके कि जिसका ख्वाब जो है वो देखा गया था। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस तरीके से इखलाक भाई ने इसकी एक तमहीद रखी है और एक गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ वो हमने किया है, तो तमाम नाज़रीन हमारे ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग के जो इस हवाले से एक अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और अपनी ज़िंदगियों का एक अरसा जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुज़ारा। हम में से बहुत सारे वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार देखे हैं और ख़ास तौर पर वो कि जब पाकिस्तान कायम हुआ और कायम होने के बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ उतार चढ़ाव आते रहे और बिल्कुल इब्तिदा में ही
پاکستان کی جو فوج تھی اس نے اس ملک کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال لیا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ جرنیل آتا رہا، اور اس کے بعد جو عوام کی ایک جو حکومت تھی وہ حکومت کسی انداز میں نہیں ہو پائی، اور جی تو ہم اس کے مختلف جو ہے وہ حوالوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہوگی۔ جی ابراہیم بھائی، جیسے بھی ہماری سوشل میٹنگز ہوتی ہیں، دوست احباب کے ساتھ جب بیٹھنا ہوتا ہے تو عموماً باہر رہتے ہوئے چونکہ میڈیا پہ جو شو ہو رہا ہوتا ہے اور جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیوز آ رہی ہوتی ہیں، وہ اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہم نے ابھی شروع کیا ہے، یہ ہم پازیٹیوٹی سے شروع کریں کہ پاکستان کی، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ابراہیم بھائی پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے جیوگرافی حوالے سے، معاشی حوالے سے، ینگ پاپولیشن کے حوالے سے، دیکھیں اسلامی دنیا میں جو ہے وہ سب سے جو ہے وہ ان کا ایک رول بن سکتا ہے، اس حوالے سے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کون سی ایسے پازیٹیو فیکٹرز ہیں جو ہم نے اچیو کیے ہیں اور مزید جو ہے وہ اچیو کیے جا سکتے ہیں؟ جی ابراہیم اچھا بھائی۔ دیکھیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو بات آپ نے کہی ہے نا اس حوالے سے اگر دیکھیں جی تو اس کو کوئی مانے یا نہ مانے، یہ وہ خطہ ہے بر صغیر پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہ جو ساؤتھ ایشیا کا خاص طور پہ ہمارا یہ جو ریجن ہے نا، جی ریجن ہے کہ جس نے اپنے وقت کی 3 بڑی سپر پاورز جو ہے اس کو شکست کھاتے ہوئے اور فرار حاصل کرتے ہوئے راہ فرار کی طرف گامزن جو ہے وہ دیکھا ہے۔ برٹش امپائر جو ہے جس کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد کہتے ہیں، کتابوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سرزمین تھی کہ جس کے اوپر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اس نے یہیں جو ہے وہ شکست کھائی، اور صحیح، اس طریقے سے شکست سے دوچار ہوا کہ جو آج ہم سب کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ پھر بالکل اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا جو مرحلہ تھا وہ اسی طریقے سے جو سرخ ریچ جس کو کہا جاتا تھا، یو ایس ایس آر، سوویت یونین، اس کا جو توڑ پھوڑ کا جو آغاز ہوا ہے وہ بھی ہمارا یہی ریجن ہے، اسی ریجن سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو امریکہ جو شکست سے دوچار ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی ریجن ہے، یہی خطہ ہے کہ جہاں پر تیسرا یہ جو ایک بڑا جس کو کہتے ہیں سپر پاور، اس نے اپنے ہتھیار جو ہیں وہ ڈالیں۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں صرف تھوڑا سا ایک بڑے براڈر پکچر کے اندر، اچھا براڈر ابراہیم ویو بھائی، کے ہمارے اندر، ساتھ کالر بھی موجود ہیں تو آپ کی بات چیت انشاءاللہ کال لینے کے بعد جاری رکھتے ہیں۔ جی کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے، بس پاکستان کے 75 سال جب نظر پڑتی ہے تو ایک طرف تو دل جو ہے وہ ہارٹ سویلز ود پرائڈ از ویل، بٹ جی جو کھویا ہے اس سے بہت زیادہ ہر وقت ایسے بے چینی اور ایک وہ سائیکالوجیکلی ایک ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ جس وقت الحمدللہ پورے ایشیا میں پاکستان کے پاس ایک سمرین تھی، اور وہ سمرین کے پہلے انجینئر تھے میرے والد صاحب، اور ترکی ماشاء سے اللہ، اس سمرین کو لے کر آئے تھے، اور پھر 2 جنگیں انہوں نے لڑی، 65 میں غازی بن کر آئے، اور اس سمرین نے جس طریقے سے ایم ایم عالم نے اور جو لوگ اپنے مطلب کہ کمر کے اوپر بم باندھ کے تو آگے کھڑے ہوئے، اسی طرح سمرین کا بہت زیادہ 65 میں اتنا بڑی اچیومنٹ ہے، ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ ذکر تو بہت ہوتا ہے پی این ایس نیوی غازی سمرین کا، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہے، سارا کچھ۔ میرے والد جو تھے وہ لیفٹیننٹ کمانڈر تھے جب شہید ہوئے، تو اللہ کا احسان ہے کہ میں ایک غازی کی بھی بیٹی ہوں، شہید کی بھی بیٹی ہوں۔ اس ماشاء اللہ، ملک کے لیے بہت زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پچھلے دنوں جو سر شہید ہوئے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چٹانیں، اتنی بڑی چٹانیں ہیں جو ملک کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں، جی بڑی یہ جو لوگ جو شہید ہوتے ہیں، اور اتنا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اس میڈیا کے اوپر جو لفافہ جرنلزم ہے اور فیک میڈیا
جی بہت شکریہ سسٹر آپ کی کال کا. جی ابراہیم بھائی. اچھا دیکھیں جو بات میں کر رہا تھا نا یہ کہ اگر آپ اچیومنٹس کے لحاظ سے دیکھیں نا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کے خطے میں آپ کے گھر کے اندر جو ہے اتنی بڑی جنگیں مطلب دنیا کی 2 سپر پاورز جو ہیں ان کی شکست جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں مطلب پاکستان کو بہت نقصان ہوا. یقیناً آپ نے مطلب اس سے کسی کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اعتراض ہوگا اس بات کے اوپر یا کوئی اختلاف ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ جس تکلیف سے جس کرب سے گزر رہا ہے پورا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو اگر ایکسٹینڈ کر دیں ابھی یوکرین کی جو حالت ہے اس کو بھی دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپر پاورز کی جو لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کے اندر جو ڈیمیج ہوتا ہے، جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، وہ خاص طور پر جن جگہوں کے اوپر یہ جنگیں لڑی جا رہی ہوتی ہیں جہاں پر مختلف پاورز اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر، ٹیسٹ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو ایسے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں نا وہ گراؤنڈز عام طور پر بنجر ہو جاتے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس لحاظ سے ایک اچیومنٹ دیکھیں پاکستان کی تو یہ آپ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ یہاں پر اتنا اس قدر جنگ و جدل ہوا ہے، اس قدر خون خرابہ ہوا ہے، اس قدر قتل و غارت گری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ میں پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں اور اس کی جو عسکری صلاحیت ہے وہ صلاحیت الحمدللہ دنیا کے اندر آج بھی اس کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا ایک آج بھی ایک باعزت طور پر اس کا ایک تذکرہ ہوتا ہے. ہم دنیا کی ان چند اقوام میں سے ہیں کہ جن کے پاس ایک نیوکلیئر صلاحیت موجود ہے جو یقیناً آپ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے دفاع کے لیے اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ اگر آپ معروضی حالات دیکھیں اس وقت دنیا کے اندر جو موجود ہیں اور آپ اپنے حالات دیکھیں کہ جس طریقے سے اقوام عالم نے آپ کے حوالے سے جو مختلف پلان بنائے تھے اور مختلف آپ کے حوالے سے جو ہے جو دیکھیں جس وقت پاکستان بنا ہے نا تو پاکستان کے قیام کے وقت جو گورنر جنرل تھے اور جو اس وقت کی جو ایک برٹش جو قیادت تھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ شاید پاکستان اگلے 25 سالوں کے اندر اس کا جغرافیہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اور ان کی وہ بات کسی حد تک صحیح ہوئی، بلکہ وہ بات بالکل درست ہوئی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہوا اور 1971 کے اندر ہم نے ایک وہ دیکھا کہ وہ سانحہ پاکستان کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سانحہ ہوا اور اس کی جو ہے وہ حفاظت ہم نہ کر پائے. تو وہ یقیناً جو عالمی جو طاقتیں ہوتی ہیں اور جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے سارے اس حوالے سے کچھ پلانز ہوتے ہیں، کچھ منصوبے ہوتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے اپنے مفادات جو ہیں دنیا کے مختلف حصوں کے اندر حاصل کرنے. تو آپ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کا یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کا موجود ہونا اور پاکستان کے پاس ایک اچھی ایک عسکری قوت ہونا یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ میں آپ مختلف حوالوں سے اب اس کو اگر تجزیہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پیسمسٹک اگر آدمی نہ ہو، ٹھیک ہے، آپٹیمسٹک ہو، تو وہ اگر یہ دیکھے کہ اس حوالے سے مختلف قسم کے جو سسٹمز ہیں وہ آگے کی طرف بڑھے ہیں اور پاکستان آج بھی اپنے سیاسی نظام کو اچیو کرنے کے اندر ایوالو کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل جو ہے وہ مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پر چل رہی ہیں. اور جو سیاسی مختلف حوالوں سے جو ناکامیاں ہیں اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں. یہ جو موقع ہے وہ موقع یہ ہے کہ یہ آج ہماری جو قومی سلامتی ہے نا اس کا ایک سنگین مسئلہ ہے کہ ہم جو ایک مقصد حیات تھا، اس کا جو ایک تقدس تھا، اس کو بھی پامال ہونے سے نہیں بچا سکیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کن کن محاذوں پر کامیابی حاصل کی ہیں، کہاں کہاں ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا ہے. تو اس کی بہت آج اس بات کی ضرورت ہے کہ بحیثیت قوم ہم ان تمام امور کا جو ہے وہ جائزہ لیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز میرے نزدیک جو ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک اپنا جو نظام ہے، ٹھیک ہے، وہ نظام
آخر کیوں انٹرنل پولیٹیکل جو سسٹم ہے، جو سیاسی نظام ہے، وہ سیاسی نظام کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا چیلنجز ہیں جن کو جو ہے وہ اندرونی بیرونی دونوں طریقے کے جو چیلنجز ہیں، خطرات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے کیا ایک لائحہ عمل، کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ طے کی جائے گی؟ جی بالکل ابراہیم بھائی، آپ نے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اہم فیکٹرز کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی کہ پاکستان کی جیوگرافی کے حوالے سے اس کا جو سٹیٹس ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، اور جیوگرافیکلی جو چینجز آئیں پچھلے 30 سے 40 سالوں میں، جس میں انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا اور باقی جو ہے وہ معاملات کا بھی ذکر کیا. لیکن ابراہیم بھائی، جو ایمرجنگ اکانومیز میں سے اگر آپ دیکھیں نا ایز اے پوٹینشیل پاکستان کا، تو پاکستان اس وقت ورلڈز 25th لارجسٹ اکانومی ہے. تو اگر ہم اکنامک حوالے سے بھی دیکھیں تو ابھی جو ورلڈ آرڈر جو چل رہے ہیں اس کے پیچھے اکانومیز کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس حوالے سے بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پوٹینشیل ہے جس کو ریئلائز کرنے میں ہماری اشرفیہ کو، ہماری گورنمنٹس کو اور پورے ایک سسٹم کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس پوٹینشیل کو کس طرح جو ہے وہ ریئلائز کر سکتے ہیں. دیکھیں، یہ ایک انسٹیٹیوٹ یورپین بزنس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا سروے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیز جو ہیں وہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ہیں. لیکن دوسری طرف دا آئرنی آف دا سچویشن از کہ پاکستان جو ہے وہ برین ڈرین میں 15ویں نمبر پہ ہے. مطلب کہ ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ پاکستانیز جو ہیں وہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں اگر ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں، لیکن جو پاکستانیز جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، اسکلفل ہیں، وہ برین ڈرین ہو جاتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ان کو وہ اپرچونٹیز، ان کی کیپبلٹیز، ان کی ایبلٹیز کے مطابق وہ اپرچونٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتا کہ وہ جو ہے وہ شائن تھرو ہو، کہ وہ اپنا پوٹینشیل دکھا سکیں. جی ابراہیم بھائی. اچھا دیکھیں، یہ جو بات آپ نے کہی نا، برین ڈرین کی جو بات کہی ہے، میں اس سے کسی حد تک جو ہے نا وہ اختلاف کرتا ہوں. بالکل جی. اور یہاں آپ جتنے پاکستانیوں کو دیکھتے ہیں، مطلب وہ نہیں کہ جو امیگرینٹ ہیں، جو مائیگرینٹ ہیں، جو ہجرت کر کے وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے ایک اپنا ایک مستقبل یہاں پر جو ہے وہ سیٹ کیا ہے، صرف ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں ان کی جو یہاں جو نسلیں بورن اور بروٹ اپ ہوئی ہیں، ان کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک جذباتی، ایک قلبی، ایک دلی تعلق جو ہے وہ موجود ہے. آف کورس. آپ نے یہ جو دہائی ہے، اس دہائی کے اندر خاص طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا جی. اور جب سے ایک جو جیو پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہونا شروع ہوئی ہے اور مختلف حوالوں سے، اب وہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو نسلیں یہاں پر بورن اور بروٹ اپ ہوئی ہیں، جو mid 30s اور 40s اور 50s کے اندر اس وقت یہاں پر موجود ہیں، برطانیہ میں یا یورپ کے اندر یا مختلف دنیا کے خطوں میں، ان کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مختلف حوالوں سے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوچنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کچھ محسوس کرتے ہیں. جی بالکل ابراہیم بھائی، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، اور آپ نے انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ایلیمنٹ اس کا ریز کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ میں آئی کم بیک ٹو یو آن دس. السلام علیکم جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی جناب. محمود صاحب، خاصے عرصے کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، کیسے ہیں آپ؟ بس ایسے ہی طبیعت خراب ہی رہتی ہے، اس لیے بس ایسے ہی کبھی کبھی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی جاتی. اچھا، بڑا اچھا ٹاپک اپنے لیے ہے، لیکن آپ نے الفاظ جو چن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا پاکستان بنا. پاکستان بنا نہیں، پاکستان وجود میں آیا. جی. اور یہ خواب نہیں کسی کی حقیقت آئی. جیسے ہم خوابوں کو قائد اعظم نے دیکھی، فلانے نے دیکھی، انہوں نے کام کیا، پاکستان کو انہوں نے وجود میں لے کے آئے. بنانا ہمارے لیے چھوڑا تھا، ہم نے نہیں بنایا. بہت اچھی بات ہے. ہم نے اس درخت کو نوچا ہے. ہمیں 75 سالگرہ منانی چاہیے. ہمیں پاکستان کی سالگرہ نوچنے کی 75 سال سے نوچ رہے ہیں، اور پاکستان کا حوصلہ ہے کہ یہ کھڑا اب تک. بنایا کسی نے کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کو نوچا اس ملک کو. ہم نے یہاں جو پیدا کیے ہیں لوگ، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ملک چلا سکے. وہ
मुल्क को चलाने के लिए आपको जो आप बातें कर रहे हैं, अब मैं एक मौलाना साहब का सुन रहा था, उनकी ये थी, हमने वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज गया तो एक दाढ़ी थी, अब मैं जाता हूँ, अब मैं वहाँ कॉलेज गया हूँ तो दाढ़ियाँ ही दाढ़ियाँ हैं। तो ये दाढ़ियों वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, पाकिस्तान चाहिए लोग काम करने वाले हैं। ये मैं जब टेलीविजन देखता हूँ, आप कहते हैं नहीं आया, ये 17 टेली चैनल हैं जो पैसे मांगते हैं, रोजे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लोगों से, औरतों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये कहाँ पाकिस्तान बनाएंगे? और पाकिस्तान का मसाला गुर्बत जी, उसकी तरफ को देखता नहीं है, और मौलाना बड़ा खुश है। जी अहमद साहब, बहुत अच्छी बात की है आपने। जो बहुत खुशी हुई है आपकी आवाज़ सुनी है, और आपने बहुत अच्छी बात कही और है। ये स्पेशली जो इब्राहिम भाई उन्होंने फरमाया ना कि पाकिस्तान जो है वो बनाना बाद की नस्लों का काम था, पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्या हुआ उसकी इंशाल्लाह बाकी डिटेल हम अगले सेगमेंट में जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। जी इजमाली साहब, आपने जो बात की है ना कि यहाँ की जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हमारी जो नस्ल है जो यहाँ पे ब्रॉट अप हुई, और उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से हमसे सुना या हमसे पहली नस्लों से सुना, और कुछ उन्होंने हिस्ट्री लेसन लिए, और उनका भी एक उस मुल्क के साथ एक कनेक्शन है और वो भी उस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जी आप क्या समझते हैं इब्राहिम भाई कि मज़ीद जो है इस नस्ल को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? अच्छा देखें अखलाक भाई, मैं ये कह रहा हूँ, और इसको मैंने बहुत ऑब्जर्व भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि जो ब्रेन ड्रेन का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना जी, ये मायूसी फैलाता है जी, ठीक है, और ये वर्ड दरअसल सही नहीं है। यहाँ आज इस वक्त दुनिया जिस अंदाज में तब्दील हो गई है ना, और पूरी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है, आप किसी की सलाहियत को दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज तो आप ये देख रहे हैं, तो ये वो जो ब्रेन ड्रेन की जो एक जो मायूसी की जो वो है ना, एक जो पेसिमिस्टिक जो है वो उससे जो है ना कुछ फील स्मेल जो है वो आनी शुरू होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना, वहाँ जाकर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बड़े बड़े अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तानियों की कामयाबी है कि वो लोग के जो बहुत बुनियादी जिनको वसाइल हासिल होते रहे हैं, ठीक है, वो आज दुनिया के मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मौजूद हैं। ये भी एक पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ, ठीक है। और अब बात असल में ये हो रही है कि अगर कोई इस तरीके का एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, तो आज इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है कि जो ये चाहती है कि उसकी सलाहियतें पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी तामीर के लिए इस्तेमाल हों। तो अभी हम महमूद साहब हमारी जो बात कर रहे थे ना, वो बात दरअसल यही है कि ज़रूरत इस बात की है कि ऐसा मुस्तहकम निज़ाम मौजूद हो, लोग ऐसे मौजूद हों कि जो पाकिस्तान से मुखलिस हों, ठीक है, और मुल्क से मुखलिस हों, और वो एक इस तरीके का सियासी निज़ाम जो है पाकिस्तान के अंदर बने कि दुनिया भर के अंदर ये जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल जिसको कहना चाहिए ना कि एक सर्किल पाकिस्तानियों का मौजूद है, वो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो ब्रेन ड्रेन का इशू है ना इब्राहिम भाई, उसका इन ममालिक में आके हमने अपने कंट्री के लिए, ना जस्ट के सिर्फ पर्सनल गेंस के लिए अगर हम उसको ना इस्तेमाल करें और उसका बेनिफिट जो है वो पेड बैक टू द कंट्री इन वन वे और अदर हो, तो फिर तो वो बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जिस तरह अभी इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है, और उसमें एक बहुत बड़ा जो हेल्प आउट जो हो रही है वो रेमिटेंसेस से हो रही है। आल्दो कि जिस तरह इब्राहिम भाई अभी फरमा रहे हैं कि ये लोग मुल्क से बाहर आ गए हैं, लेकिन यही लोग जो अपने मुल्क में वापस जो पैसे भेज रहे हैं, जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं,
وہ ریمیٹنس اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اس ریمیٹنس کے مد میں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ ابراہیم بھائی، دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ تو جو ابھی آپ نے پہلے بات کی ہے نا، جو پوٹینشیل کے حوالے سے اور پاکستان کی اٹامک پاور کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پاکستان جو ہے وہ فورتھ سمارٹسٹ نیشن ہے اور 5ویں بڑی آرمی بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں اس دوسری طرف آپ کا یہ بھی اشارہ کروانا چاہتا ہوں کہ کمپیریٹیو انالیسز اگر کیا جائے، وہ ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ ہوئے، لیکن انہوں نے کیسے پروگریس کیا، تو اس بات کی طرف انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ویلکم بیک۔ پاکستان کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ابراہیم جمالی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کی رائے بھی اس میں لے رہے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور اس میں کون سے وہ کی انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں یہ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے اکنامکس کے حوالے سے، پاکستان نے عسکری حوالے سے، پاکستان نے سیاسی حوالے سے وہ کون سی ایسی اچیومنٹس ہیں جو پاکستان نے پازیٹیولی اچیو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کو اچیو کرنے کی ضرورت تھی، یا انہوں نے پاکستان نے ان کو لوز کیا، چاہے وہ 71 کا جو ہے وہ سانحہ تھا جس میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا، چاہے اس کے بعد جو ہماری جو ہے جو عسکری قیادت نے ٹیک اوور کیا، اس کے جو مسائل تھے، اس کے ایشوز تھے، چاہے وہ مسائل تھے، یا اس کے بعد جب ہم 2000 کے بعد جب ہم پچھلے 2 دہائیوں کی جو تاریخ دیکھتے ہیں، اور اس میں جو جیو پولیٹیکل چینجز پاکستان کے ہمسائے ممالک میں ہوئیں، اور اس حوالے سے پاکستان کو اس کا کیا امپیکٹ ہوا، ان سارے معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پازیٹیو ایلیمنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر میں جو ہے وہ پوٹینشیل کیسے جو ہے وہ ایمرج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان 25ویں بڑی جو ہے وہ اکانومی ہے پاپولیشن کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ 6ٹھی بڑی عسکری فورس ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک سروے کے مطابق پاکستانی جو ہیں وہ 4th سمارٹسٹ پیپل آن دا پلانٹ ہیں، اگر ان کو رائٹ اپرچونٹیز، رائٹ ٹریننگز، رائٹ سکلز پرووائڈ کی جائیں۔ تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو ہم پاکستان کی انڈیپینڈنس کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی جمالی صاحب، السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب۔ دیکھیں اخلاق بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 1973 کا جو آئین ہے نا، جی، وہ اگر اس کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن کی جاتی اور اس سے روگردانی نہ کی جاتی، انحراف نہ کیا جاتا، تو اس کا جو آغاز ہی ہے نا، وہ آغاز آپ کا ایک جو پوری آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے نا، اس کو سمرائز کر دیتا ہے کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ جمہوری ہوگا، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے اوپر قائم ہوگی۔ اچھا، اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ان 75 سالوں میں سے تقریباً کوئی 35 سال سے زیادہ کا وہ عرصہ ہے کہ جس میں جو ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ پاور کے اندر رہی ہیں، صحیح، باقاعدہ یونیفارمز کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل ابتدائی چند سالوں کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جس وقت ایوب خان صاحب وہ حکومت کے اندر آتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک جھکاؤ اسی وقت امریکہ کی جھولی کے اندر جو ہے پاکستان کو بنیادی طور پر ڈال دیا گیا تھا، اور اس غلامی سے، یا اس جس کو کہنا چاہیے کہ اس تعلق سے آج تک ہم کبھی بدقسمتی سے آزاد نہیں ہو پائے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہم اپنے ہر قسم کے معاشی بحران کے
وقت، بلکہ جو معاشی بحران جو آتے ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہی وہ فنڈنگ اور وہ جو قرضے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قرضہ، تو وہ ایک پورا کا پورا ایک ایسی دلدل ہے جس کے اندر جو ہے وہ پھنسا دیا گیا ہے۔ اچھا یہ تو ہم ایک بات یہ کہہ کر جو ہے نا اس سے ماورا نہیں ہو سکتے کہ یہ ایوب خان کے بعد یحییٰ صاحب اور یحییٰ صاحب کے بعد جو ہے وہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ضیاء الحق ہیں اور مشرف صاحب ہیں، اور یہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ایک آتا ہے 10 سال حکومت کر کے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر وہ اور 8 سال جو ہے وہ 7 سال پھر وہ جو ہے وہ کھینچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم ماورا نہیں، اس سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس سیاسی قیادت کی ناکامیوں کا بھی جو ہے وہ ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی ہیں۔ اچھا میرے نزدیک جو روٹ کازز ہیں نا اس کے، وہ روٹ کازز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک وہ کام جو جہاں سے سیاسی قیادت کے لیے آپ کو نرسری تیار ہوتی ہے، جہاں سے آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ملتی ہے، ان کی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ جڑ بندی جو ہے وہ کر دی گئی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر یو کے میں، یورپ کے اندر جتنا یہ جو جمہوری جو پروسیس ہے اس کا آغاز جو ہے وہ لوکل کاؤنسلر جو ہے وہ وہاں سے اس کے الیکشن اور اس کے وہاں سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو ایم پی اس طریقے کا نہیں ملے گا کہ جو اوپر سے پیراشوٹ سے جو ہے وہ لا کر دیا گیا ہو اور جو ہے وہ کہیں سے جو ہے وہ امپورٹ کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا ایکسپورٹ کر دیا گیا ہو، اس طریقے کا نہیں، بلکہ ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس سے وہ ڈیولپ ہو کر وہ اوپر جاتا ہے، اس کو عوام کے مسائل پتہ ہوتا ہے، عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کس کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے، کس کو جو ہے وہ اتارنا ہے۔ تو ایک تو یہ جو پورا سسٹم ہے نا، جو لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے، ایک جو عوامی نمائندے جو بالکل ایک بنیادی مسائل جن کو حل کرنا ہے، وہ جو پورا سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر اگر کبھی لانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو تو اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ اور جو دوسرا ایک جو پولیٹیکل جو نرسری ہوتی ہے، وہ نرسری ہوتی ہے جس کو ہم یہاں پر نیشنل اسٹوڈنٹ یونین جو ہوتی ہے، نیشنل یونین آف اسٹوڈنٹس جو ہے، آپ یہ دیکھیں کتنے ہر یونیورسٹی کے اندر یونینز موجود ہیں، جی، یونین مل جائے گی کہ جہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، ملک کا نظام، سیاسی نظام کن لوگوں نے چلانا ہے، اس کے الیکشن ہوں گے، وہ انتخابات ہوتے ہیں، پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ وہ آتے ہیں کہ کس کو آگے کی طرف آنا ہے، پورا کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہی پولیٹیکل لیڈرشپ جو اسٹوڈنٹس یونین کی سطح پر یونیورسٹیز کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، ٹرانسفارم ہو جاتی ہے ایک بڑی لیڈرشپ دینے کے لیے ملک کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لیبر یونینز جو ہیں وہ لیڈرشپ جو ہے آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ جو سارے جو ادارے ہیں نا، یہ ادارے تباہ کیے گئے ہیں، برباد کیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے جو ہے وہ لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں پھر جس نے کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے لیڈر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو الیکٹیبل ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں جی، انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن جو دی ہے کہ الیکٹیبلس ہیں۔ ہاں، تو مطلب دیکھیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں جو ایک وہ فیوڈل سسٹم موجود ہے، جاگیرداری کا ایک نظام موجود ہے، وہ ایک علیحدہ بالکل بحث ہے کہ پاکستان کی ہماری ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ جو فیوڈل سسٹم جو ہے جس وقت ہمارے ہمسایوں نے ختم کر دیا تھا، اس وقت ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ وہ اصلاحات ہونی چاہیے تھی، وہ اصلاحات نہیں ہونے دی گئیں، اس کی بھی بہت اپنی ایک جو ہے وہ علیحدہ ایک بحث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ اگر کم از کم یہ جو اربن جو ایریاز ہیں اس کے اندر یہ سسٹم چلتا رہتا، یہ دونوں سسٹم، لوکل باڈیز کا سسٹم، اسٹوڈنٹس یونین کا سسٹم، تو آپ کو ایک قیادت، ایک اس طریقے کی قیادت جو ہے وہ نظر آتی اور وہ ملتی کہ جو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز میں آگے کی طرف ملک کو لے کر جا رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ میں ان کے کچھ اصول ہوتے، کچھ کسی ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہوتے۔ یہ نہیں کہ ایک خاندان کے جو ہے وہ 4 سپوت ہیں اور وہ چاروں سپوت جو ہے وہ 4 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں، مطلب یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کہ اکڑ وکڑ ومبے، وہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری اپنی بحیثیت قوم ناکامی ہے کہ ہم نے جو جہاں سے گراس روٹ کی جو لیڈرشپ ہے نا، اس لیڈرشپ کو
پیدا نہیں ہونے دیا, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. تو محمود صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ وجود میں لے کے آیا گیا, اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی, بنا نہیں سکے. بنانے کے لیے وہ جو بنانے والے جو لوگ تھے نا, وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کے وہ تیار نہیں ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا ابراہیم بھائی, یہ جو ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ, جس میں جو ہے لوگ یونیورسٹیز سے مرج ہوتے ہیں, ٹریڈ یونین سے مرج ہوتے ہیں, اور اس میں اس کے تناظر میں اور اس میں جو اگر ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں نا ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ بھی, تو اس میں ایجوکیشن کا ایک بنیادی رول ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ میں ایک کی پلر ہے. اس کے بغیر جو ماڈرن ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہم بغیر ایجوکیشن کے بنیادی جو تعلیم ہے اس کے آپ ہیومن ریسورس جو ہے وہ تیار نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے کسی بھی لیول پہ, چاہے وہ پولیٹیکلی اویئر لوگ ہوں, چاہے وہ جو ہے وہ اسکلڈ لیبر میں ٹرانسفارم ہوں, یا آگے آ کے وہ لیڈرشپ پرووائڈ کریں. اس میں ایجوکیشن کا بہرحال ایک بنیادی رول جو ہے وہ رہتا ہے. دیکھیں پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت میرے خیال میں کوئی 15% لٹریسی ریٹ تھا 1947-8 میں, تو ابھی جو ہے وہ ہم تقریباً 60% لٹریسی ریٹ پہ جا رہے ہیں. یہ ہمارے وہ اپنے فگرز ہیں جو ہم خود کریٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں تو پاکستان ابھی بھی ان ممالک کی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے جہاں پہ اسکول گوئنگ چلڈرن جو ہیں, اسکول جانے والے بچے جو ہیں وہ اسکول آؤٹ آف دا اسکول ہیں. تو جس ملک کی بنیادی جو ہے وہ افرادی قوت جو ہے, جس نے کل آ کے لیڈرشپ لینی ہے یا آ کے جو ہے وہ لیبر پرووائڈ کرنی ہے, کسی بھی لیول پہ آ کے کام کرنا ہے, ان کو وہ بنیادی اویئرنیس, بنیادی ایجوکیشن ہی نہیں دی گئی. بالکل. اچھا دیکھیں آپ اخلاق بھائی, آپ جو ہے نا وہ کمپیئر کر رہے ہیں سنگاپور اور ملیشیا سے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جی, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے کمپیئر نہ کریں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھول جائیں. صحیح. اگر ہم کمپیریزن صرف اپنے اس کٹے ہوئے بازو سے کر لیں کہ جس نے ہم سے آزادی حاصل کی, بنگلہ دیش جس کو آج ہم کہتے ہیں, بہت اچھی بات. جی, اس سے اگر ہم کمپیریزن کر لیں نا مختلف حوالوں سے, ٹھیک ہے, مختلف اکنامیکل کمپیریزن کر لیں ان کا, ٹھیک ہے, اپنا باقی مطلب ڈالر ریٹ کنورژن کو ہی دیکھ لیں, ہمارا جو ہے وہ اس وقت پروبیبلی جو ہے وہ 221 پہ بیٹھا ہوا ہے آج, اور بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ 95 پاؤنڈ کا ہے, ایون بلو 100. دیکھیں یہ جو کمپیریزن ہے نا, یہی کمپیریزن جو ہے وہ ہمیں ایک آئینہ دکھانے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہوگا. اچھا, مگر آپ نے جو بات کہی ہے نا, میں اسی کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ناکامیوں کے باوجود بحیثیت مجموعی بہت ساری جو اچیومنٹس ہیں نا, ان اچیومنٹس میں سے مطلب دیکھیں ایک جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اس کا کام ہوتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے, اور اس کے سارے مینز جو ہیں اس کی اپنی رسپانسبلٹی کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہیلتھ کا جو پورا سیکٹر ہے, یہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا سیکٹر ہے, آپ یہ جو ماڈرن جو ایرا ہے نا, اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ 19ویں صدی تک 20ویں صدی تک جہاں جہاں یہ عثمانیوں کی ریاستیں موجود تھیں, وہاں پر آپ کو یہ خلافت راشدہ سے لے کر اب تک اس کا ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر رہا ہے, اور وہ فری جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم ایک بحیثیت مجموعی جو اسٹیٹ ہے وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہی تھی مختلف وجوہات کی بنا پر, اور کرپشن جو ہے وہ اب پھر وہی دیکھیں نا, بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ جس طریقے کے لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں تو ان کی جو ترجیحات تھیں مختلف تھیں, مگر اس کے باوجود اس طریقے کے پاکستان کے اندر اداروں کا بننا اور ان کا قائم ہونا کہ جیسے آپ سٹیزن فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کے اس طریقے کے سینکڑوں ادارے جو ہے وہ موجود ہیں, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے, اس طریقے کے آپ بہت سارے ادارے موجود ہیں کہ جن کا ایک پورا نیٹ ورک جو ہے مختلف جگہوں پر موجود ہے پاکستان کے اندر, جنہوں نے یہ دیکھا کہ اگر اسٹیٹ ناکام ہو گئی ہے تو
ہم کم از کم اپنے حصے کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ کرتے رہیں. اور یہ ایجوکیشن کا جو آج ہمیں یہ اس شرح کے اندر جو اضافہ نظر آتا ہے نا، اس کی کچھ نہ کچھ ایک وجہ جو ہے وہ یہی ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ادیب رضوی صاحب جو ہیں، ان کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں انہوں نے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ جو یقیناً اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. مگر دیکھیں، جب ہم اچیومنٹس کی طرف دیکھیں نا، تو بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، یہ ہماری اچیومنٹس ہیں کہ ایسے ادارے ملک کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں ملک کی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ سروسز جو اسٹیٹ کو فراہم کرنی تھی وہ سروسز پرووائڈ کی ہیں. بالکل. دیکھیں ایدی صاحب نے جو ایمبولینس سروس قائم کی تھی، دیکھیں وہ یونائٹڈ نیشن کے سروے کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی فری ایمبولینس سروس ہے. اور اس میں سب سے پازیٹیو چیز جو ہے ابراہیم بھائی وہ یہ کہ ان کی جو مینجمنٹ، ان کی جو فنڈز کریٹ ہوتے تھے وہ لوکلی کریٹ ہوتے تھے. وہ کوئی باہر سے بہت بڑی فنڈنگ ان کو جنریٹ کر کے نہیں بھیجی جاتی تھی، بلکہ پاکستانی خود جو ہیں دے ور کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دیٹ. جی ابراہیم بھائی. دیکھیں یہ جو ہے نا، اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ بات یہ کرتے ہیں کہ نیوز کے اندر آپ نے بات کہی، تمہید جو آپ نے رکھی تھی اس کے اندر یہی بات کہی تھی کہ نیوز میں ہمیں بہت ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہی مل رہی ہوتی ہیں، مگر بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں جو ہیں، پازیٹیو اچیومنٹ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جن کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اب بات اصل میں یہ کہ ملک جو ہے وہ آگے کس طریقے سے بڑھے گا نا. اب پاکستان اس وقت جو ہے ایک ایسے دوراہے کے اوپر موجود ہے کہ جس سے بہت سارے دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس اسٹیج کے اوپر رہے، اور اس کے بعد بالآخر انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہی کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کے اوپر یہ یکسوئی ہونی چاہیے کہ وہ ادارے کہ جن کا کام قومی سلامتی ہے اور ملک کا، وطن عزیز کا دفاع ہے، ان کی خدمات سے کہ سب معترف ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو ہماری بہن نے جو کال کی نا اور یہ بتایا کہ وہ جو جوان جس طریقے سے ملک کی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، تو یقیناً بالکل ان کی سب کی خدمات جو ہے نا ہم سب سر آنکھوں کے اوپر تسلیم کرتے ہیں. مگر فوج کا جو کام ہے نا، وہ کام اس کو وہیں تک محدود کر کے فل اسٹاپ لگانا چاہیے. سیاسی قیادت بھلے سے ناکام ہو، ایک مرتبہ ناکام ہوگی، دوسری مرتبہ اس قیادت کو موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ ریپلیس ہوگی. مگر یہ جو اس وقت یہ چل رہا ہے نا، اس کو کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں اس کو اسٹاپ لگنا چاہیے. اور اس کو اسٹاپ کیسے لگے گا، یہ بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ جس کے بعد میرے نزدیک میں اس کو سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل سائنسز کا ایک طالب علم، ایک سیاسیات کا طالب علم ہونے کے نتیجے کے حیثیت سے کہ وہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا جس میں پاکستان جو ہے انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا اگر ہم یہ فیصلہ کسی وقت کر لیتے ہیں تو. جی بالکل. دیکھیں ابراہیم بھائی، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جہاں پہ افراد سے لے کے اداروں تک ہر چیز سسٹم میں جو موجود ہے وہ اپنے حصے کا دیا ہوا کام کر رہی ہے، نہ کہ ان ایلیمنٹس میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے جو ان کی ذمہ داری میں موجود نہیں ہے. تو اداروں کو اور افراد کو اپنی دی گئی ذمہ داریوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو پروفیشنلائز کرنا ہے. اس کی صرف پروفیشنلائز نہیں کرنا بلکہ اس کی ایکسیلنس کو اچیو کرنا ہے تاکہ دنیا آپ کی پازیٹیو مثالیں دیں، اور اس سے جو ہے وہ ہماری پروگریس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. اچھا ابراہیم بھائی، آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ اپنے ملک کا جو ہے وہ کمپیریزن نہ کریں. میں آئی ایگری ود یو. اسپیشلی میرا پیغام ان برٹش پاکستانیوں کے لیے ہے جو ریگولرلی پاکستان جاتے ہیں یا جن کی ابھی بھی روٹس، ابھی بھی کانٹیکٹس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہیں. تو آپ جو ہے وہ نیوز پہ اور سوشل میڈیا پہ صرف ریلائی نہ کریں، اور آپ جب جاتے ہیں اور آپ کے پاس جب خبریں بھی پہنچتی ہیں تو آپ اس ملک کی، جس ملک میں ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری میں جس میں سسٹم جو ہے وہ پچھلے 500 سالوں سے بنے ہیں، اس کو ایک 75 سالہ جو ہے وہ چھوٹے سے ملک کے ساتھ
چھوٹا ملک جو ہے وہ نمبر آف ایئرز کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا جو ہے وہ نہ کیا کریں، کیونکہ پھر اس سے مزید جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ اپنے لیے فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، بہت اچھی بات کہی ہے۔ اور دیکھیں یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ وہ پاکستانی کے جو جرمنی میں رہتے ہیں، وہ پاکستانی جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں، یا وہ پاکستانی جو فرانس اور یورپ کے مختلف حصوں کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ قومیں کہ جو وہ کنٹریز ہیں، وہ قومیں ہیں، وہ نسلیں ہیں کہ جو صدیوں سے اسٹیبلشڈ ہیں، ویل اسٹیبلشڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ صدیوں سے وہ آئیڈینٹی اسٹیبلشڈ آئیڈینٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک ہے کہ ابراہیم بھائی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور یہ چیز ایز اے پاکستانی ایز اے مسلم بھی نہ بھولیں کہ یہ کنٹری ان کنٹریز نے کتنے دنیا کے کتنے وسائل کو اکٹھا کر کے پچھلی پوری 2 صدیوں میں اپنے ملک بنائے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کا کی ایلیمنٹ ہے۔ اچھا، وہ ان وسائل کی جو لوٹ کھسوٹ ہے نا، وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ افریقہ کے ہر کنٹری کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے یورپین آپریشنز موجود ہیں کہ جو مختلف انداز سے کہیں نہ کہیں انگیجڈ ہیں، اور مختلف حوالوں سے مطلب وہ دنیا کے جہاں جس حصے کے اندر جو موجود ہے وہ اس سے وڈرا ہونے کے لیے، اور وہ جو اختیار ہے وہ اس کو وہ جو اس کے ریسورسز ہیں ان کو دینے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو پورا ویسٹ افریقہ ہے، یہ ابھی بھی مطلب وہ ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے عسکری لحاظ سے تو کالونائز نہیں ہے، مگر عملاً تو وہ آج بھی یہ جو فرینچ ہیں ان کی کالونیز ہیں نا، یہ ساری کی ساری آج بھی کالونیز ہیں۔ آج وہ وہاں کی جو سیاسی حکومتیں ہیں، سیاسی جو قیادتیں ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتی ان کے مشوروں اور ان کے حکم کے بغیر۔ لبنان کے اندر کیا ہوا یہ ہم سب نے دیکھا کہ اس سیاسی قیادت کو کہ جس کو تسلیم نہیں کیا گیا یورپ سے، تو اس کو چلنے نہیں دیا گیا۔ تو آپ یہ ساری کی ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، اور انہوں نے دنیا کے جو تمام وسائل ہیں وہ وسائل حاصل کیے ہیں، جائز ناجائز ہر طریقے سے، اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ قابض ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کمپیریزن کے کچھ بیسک انڈیکیٹرز تو ڈیفائن ہونے چاہیے نا ابراہیم بھائی، کہ آپ ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے جب پاکستان جاتے ہیں، چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں یا بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم کیسے ہے، یہاں پہ یہ چیزیں جو آپ کو پاورٹی نظر آ رہی ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے پور ہیں، یہ ان کا شاید وہ اپنا پرسنل ڈیسیجن نہ ہو، دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ریمین پور، لیکن ان کے سراؤنڈنگ میں ایک ایسا انوائرمنٹ قائم کیا گیا ہے، ایسے سسٹم میں ان کو لاک کر دیا گیا ہے کہ وہ جو پاورٹی آپ کو نظر آ رہی ہے از ناٹ پاورٹی بائی چوائس۔ اور دوسرا یہ کہ جب ملک کو دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو اس کے وائڈر انڈیکیٹرز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جن ممالک سے آپ جا رہے ہیں، ان ملکوں نے اپنی جو ایگزسٹنگ آپ کو یہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے یہ کیسے ہوئی تھی، اس کو جو ہے وہ ڈگ ڈیپ کر کے اسٹڈی کرنا انالیسز کرنے سے اور کمپیریزن کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز ہم خود بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اور اپنے حوالے سے، اپنی آئیڈینٹی کے حوالے سے اور اپنے ملک کے حوالے سے ہم ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، شاید ہم سسٹم ہی نہیں چلا سکتے ہیں، شاید ہم کبھی بھی امپروو نہیں ہو سکتے۔ لیکن یورپین بزنس سکولز کے جو سروے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل آن دا پلانٹ ہیں۔ تو آپ نے یہ جو ہم کمپیریزنز کرتے ہیں جا کے، ان کو ہمیں ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی برٹش پاکستانیز جب پاکستان جاتے ہیں یا کسی بھی لیول پہ آپ انگیج ہیں، آپ ان پازیٹیو ایلیمنٹس کو دیکھیں کہ ہم اپنا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یو کے کے ابراہیم بھائی، یو کے ایک بڑے ٹی وی چینل کی ایک ڈاکومنٹری بنی ہے ہمارے ملک کے ایک چھوٹے سے قصبے یا سٹی پہ، کہ وہاں پہ وہ موجود ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس چینل کا بھی اور اس سٹی کا بھی، کہ وہاں پہ اتنی کوٹھیاں بن گئی ہیں کہ وہاں پہ وہ کوٹھیوں پہ صرف جو ہے وہ پرندے رہتے ہیں آ کے نا،
یا بندوں نے یہاں سے برٹش جو پاکستانیز ہیں انہوں نے وہاں پہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے جا کے کوٹھیوں کے دروازے کھولے. اگر دیکھیں یہی پیسہ جو ہے وہ ملک کی ایجوکیشن میں, ملک کی ڈیولپمنٹ میں, ملک کی ہیلتھ انڈسٹری میں, کسی چیریٹی کے ذریعے, کسی ادارے کے ذریعے ہم برٹش پاکستانی مزید اس میں جو ہے وہ ویلیو ایڈ کر سکتے تو شاید وہ ملک کے لیے بہتر ہوتا اور ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا. جی ابراہیم بھائی, ہمارے ساتھ پاس صرف 1 منٹ ہے. ابراہیم بھائی 1 منٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گزشتہ 3-4 سال گزرے ہیں نا, گزشتہ جو 5 سال خاص طور پر گزرے ہیں, اس کے اندر ایک عوام کے اندر ایک جو بہت سیاسی شعور نظر آتا ہے. صحیح. اور اس کو ایک بہت پازیٹیو دیکھنا چاہیے, پازیٹیو لینا چاہیے, جس کو کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہماری قوم کے لیے, ہماری نیشن کے لیے وہ آ رہا ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے. صحیح. بہت شکریہ جمالی صاحب, آپ نے جو ہے وہ آج کی آؤ بات کریں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین اکرام, آپ کی کالز کا بھی بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ میں اور ابراہیم جمالی صاحب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.